बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि अल्लाह के फ़ज़ल और करम से आप दुनिया में जहाँ कहीं भी होंगे खुश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। नाज़रीन, गुज़श्ता जो वीडियो हमने शेयर की उसमें पोलाइटली ईद के हवाले से और थोड़ी गपशप की। और एक चीज़ है, जब भी कोई चीज़ आपके माइंड में स्टक हो जाए, पंजाबी में कहते हैं कि सुई फंस गई है या कि फिर कोई तकलीफ़ हो, तो जब तक वो किसी से सामने ना रखे उस वक्त तक तकलीफ़ ही रहती है। जब कभी एक बार ऐसा हो जाता है कि तकलीफ़ को किसी के सामने रखे ना, तो वो फूल में भी बदल जाती है। जब सुनाएं वो दुख बांट लेते हैं। दुख बांटने से दुख कम हो जाता है, बांटने से यकीनन। काफ़ी दिनों की बात है कि वो डिफेंस मिनिस्टर पाकिस्तान का बयानात, तो उसके वो पहले भी ऐसे आए, उसमें कोई इतना तनकीद करना या ऐसी बात करना उसके दिमाग पे मैं समझता हूँ फ़जूल है। लेकिन मैं कुछ आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं है ये रखनी चाहिए या नहीं, लेकिन मैं रखूँगा ज़रूर, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हुई। क्यों कि तकरीबन मोर देन 1 मिलियन पाकिस्तानी जो ओवरसीज़ है ना, 7.5 लाख तो यहाँ पर ही हैं जिनके दिलों को तकलीफ़ पहुँचाई उस आदमी ने। कोई एक बंदे को बात कर लेता या उसके मतलब कोई बुरा भला कहता ना, तो हम कंफ्यूज होते कि शायद उसमें भी कोई थोड़ी सी ज़्यादती की हो, गलती। अब इसका मतलब है कि तकरीबन 7.5 लाख यहाँ हैं जो वो भी गलत हैं, और जो अमेरिका, यूरोप, इटली, स्पेन, बुल्गारिया, पोलैंड, ये वो दिस एंड दैट जहाँ पे भी हैं वो सारे गलत हैं। अब मैं जो ना वो चीज़ें जो मेरे सामने पेश आई मेरी ज़िंदगी में, मैं आपके सामने रखता जाता हूँ एक एक करके। वीलॉग हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो जाए, लेकिन सुनना इंटरेस्ट के साथ है। जिसने सुनना है सुन ले, जिसने छोड़ना है कोई बात नहीं। अच्छा, उसने एक पॉइंट कि ये बेशर्म लोग हैं, ये अपनी प्रॉपर्टी बेच देते हैं यहाँ पर, जो इनकी प्रॉपर्टी है पाकिस्तान में। इस जुमले पे उसे माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि मोर देन 1 मिलियन पीपल के दिल दुखाए हैं उसने। लेकिन क्या है, कोई शर्म भी नहीं महसूस की उसने कि मुझसे गलत हो गया। गलती जो है ना, वो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, हो जाती है, लेकिन गलती पे अड़ जाना ये एक बहुत बड़ी जहालत है। अच्छा, अब इसी बात से हम शुरू कर लेते हैं। प्रॉपर्टी क्यों बेचते हैं? बेचते हैं इसलिए कि इन जैसे गुंडे माफिया वहाँ पर कब्ज़े कर लेती है ओवरसीज़ के प्लाटों पे, ज़मीनों पे, तो इसलिए बेच देते हैं। मैं आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि हम नहीं बेचते। कैसा कि जो हमारा गुजरात में था ना प्लाट, उसमें एक कमरे की जगह या एक मरला जगह वो दूसरे हमसायों के घर की तरफ थी। यानी कि वो जो पिछली तरफ जगह थी, एक मरला उनके घर की तरफ थी। अगर हम एक मरला वो उनको दे देते तो उनका प्लाट भी चौरस बिल्कुल खूबसूरत हो जाता और हमारा भी चौरस हो जाता। अब मेरे 2 चचे और मेरे वालिद और मेरी 4 फूफियाँ मेरे दादा की मिन्नतें करने पे कि अब्बा जी ये चाचा इस्माइल मांगते हैं, और उस वक्त 2000 रुपया मरले की कीमत थी, मुझे अच्छी तरह याद है, छोटा सा था मैं। और वो कह रहे थे कि 50,000 हमसे ले लो, हमें मरला दे दो, एक जितनी भी जगह है, तो मरले से ज़्यादा नहीं थी, कम ही होगी शायद, हमारा प्लाट सीधा हो जाएगा। मेरे दादा कहते थे, वो पुत्र केड़ियां गल्लां करदे हो, मैं अपनी मां बेच देवां या मैं अपने प्यो दादे की जायदाद बेचा? ये नहीं हो सकता, मैनू दोबारा ना पूछो ये गल। ये है मुहब्बत। अच्छा, दूसरी बात ये कि इधर तकरीबन कई फैमिलियों को दूसरी नस्ल है, कई की तीसरी है, कई चौथी ये नस्ल है। वो मेरे दादा तकरीबन 1962 में इस कंट्री में आए थे, आप अंदाज़ा। अब उनके यानी कि मेरी दादा के उम्र के जो लोग आए हुए हैं या उनकी उम्र के जो लोग हैं, उनके बेटे तो चलो थोड़ी मोहब्बत हो सकती है, लेकिन पोते या पड़ पोते उनके अंदर मोहब्बत डालना तो पेरेंट या ग्रैंड फादर का या ग्रैंड मदर का काम था। लेकिन दूसरी तरफ से मोहब्बत आनी चाहिए। जब ये पाकिस्तान जाते थे तो इनके साथ क्या सलूक होता था, ये लुटते भी थे और इनकी सुनते थे कि हमारे वालिद के प्लाट पे या ज़मीन पे कब्ज़ा हो गया है। ये इनके ज़हन भी
اس طرف چلے گئے کہ ہمارے دادا کی زمین چھینی گئی، باپ کی زمین چھینی گئی، یا قبضہ ہو گیا، یا کہ ہمارے ساتھ بھی اچھا نہیں ہوا. کئی ایسے واقعات ہیں جو ہوئے ہیں اوورسیز کے ساتھ. آپ سنتے ہوں گے اخبار میں یا ٹیلی ویژن میں، ضرور ایسی چیزیں نظر آتی رہی ہیں ہمیں. تو کیا وجہ تھی؟ کیوں نہیں یہ معاملہ، یہ ایک تو معاملہ یہ تھا، اور اس سے یہ ہوا کہ جو نوجوان تھے، اب میری عمر سے بڑے بھی اور میری عمر سے چھوٹے بھی یا میری عمر کے بھی، انہوں نے کیا کیا؟ برٹش بون نے، انہوں نے رجحان، کیونکہ وہاں پر تو مافیا تھی، چیزیں زمین بھی چھین لیتی تھی اور مارتے بھی تھے اور پیسے بھی چھین لیتے تھے، یعنی کہ ڈکیتیاں ہوتی تھی باقاعدہ طور پہ. یہ باہر سے آیا اسے لوٹ لو، یہ ہوتا تھا اور آج بھی چل رہا ہے. اور ان لوگوں نے ان چیزوں سے ڈرتے ہوئے کیا کیا کہ یہ موراکو، اسپین، سسلی، اٹلی، بلغاریہ یا جرمنی، جاپان، یہ دوسری کنٹریوں میں جانے شروع ہو گئے. یہ جو پاکستانی، برٹش پاکستانی تھے بچے، وہ اس کنٹریوں میں، آپ اس چیز کی گواہی دیں گے جو لوگ یہاں پر رہتے ہیں، کہ وہ یہاں کے بچے پاکستان کا نام جو ہے وہ سننے پہ چیخ جاتے ہیں، یعنی کہ چونک پڑتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہاں پر ان نے سنا ہوتا ہے، ان کے ساتھ نہیں ہوا، دوست کے ساتھ، کزن کے ساتھ، ریلیٹو کے ساتھ، وہ ضرور کوئی نہ کوئی برا واقعہ اس وزیر دفاع جیسے مافیاز جو ہے نا وہ کرتے ہیں، تو اس لیے ڈرتے نہیں جاتے. ایک کام ہوا اس 4 سالہ یا 3.5 سالہ عمران خان کی حکومت میں. اس نے سمجھا کہ جو اوورسیز ہیں واقعی بڑا اثاثہ ہے پاکستان کا، آج بھی وہ کہہ رہا ہے. تو اس نے ان کا مول لگانا شروع کیا. کیسے؟ کہ آؤ پاکستان کی طرف انویسٹ کرو، یہاں پر پیسہ لے کے آؤ، بزنس کرو، یا ان سے پیار بڑھایا. اور دوسری طرف یہ گڈ لک یہ تھی کہ سوشل میڈیا آ گیا. سوشل میڈیا پہ جو لوگ تھے، جو بچے تھے، نیو جنریشن تھی، وہ خوبصورت جگہوں پہ جانے لگے اور ان کو ایکسپلور کرنے لگے. جب ان ٹین ایجر نے یا جوان بچوں نے یہ دیکھا، میرے جیسوں نے، جب جو نہیں گئے، واو اٹ از پاکستان، ڈونٹ بلیو، آئی ڈونٹ بلیو ان پاکستان، واو اٹ از اے ریئل پیراڈائز آنسلی. میرا ایک دوست ہے، وہ میرا ادھر آ کے دوست بنا، تو ہے وہ گجرات کا اور ہمارے بالکل گاؤں کے قریب کا، باپ دادا ایک دوسرے کو جانتے. جب پہلی ملاقات ہوئی نہیں پتہ تھا، جب اس نے پوچھا مجھے کہاں کے ہو، میں نے کہا ہم تو اکاڑا کے ہیں لیکن پہلے گجرات کے تھے. تو کہنے لگا اچھا باپ کا نام، دادا کا نام بتایا، تو کہنے میں جانتا ہوں، وہ میرے بڑے کا نام یہ ہے. تو میں ان کو سنا ہوا تھا، دیکھے تو نہیں تھے. تو ان کے بھائی کو ایک جاب ملی، تو جاب والوں کی طرف سے وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ وہ ایک پارٹی یا ایک ایسا چیز تھی، وہ کاغان کی کچھ تصویریں اس نے میرے ساتھ شیئر کی. تو جب میں نے دیکھی تو میں خود حیران ہو گیا کہ یہ تصویریں پاکستان کی ہیں. یقین مانیے کہ ایسے لگتا تھا کہ جیسے ہاتھ سے پرنٹ کی ہوئی یا کہ فوٹوگرافی نہیں کی ہوتی، اس طرح وہ خوبصورت جگہ تھی جدھر وہ کھڑے ہو کے تصویریں بنا رہا تھا اس کا بھائی، اور اس نے یہاں پر اس کو بھیجی، اس نے مجھے دکھائی. تو یہ بچوں نے یا کہ وہ جو یوٹیوبر تھے انہوں نے چیزیں ایکسپلور کی. اور یہ یقین مانیے کہ اس چیز پہ جو پرائم منسٹر عمران خان تھے ان کی میں باتیں سنتا تھا، وہ کہتے تھے کہ اوورسیز آئیں یا کہ وزٹر آئیں پاکستان کے، ایکسپلور کرو، اس کی خوبصورت جگہ دکھاؤ تاکہ لوگ دیکھنے آئیں، ہم پیسہ جنریٹ کریں. تو ایسا ہی ہوا. تو پھر ایسا ہوا کہ ایک بار پھر یہاں کے جو برٹش پاکستانی تھے، دوسرے لوگ تو تیار ہوئے، لیکن برٹش پاکستانی بھی وہ ساتھ تیار ہو پہ کہ ہم دیکھتے ہیں چل کے کتنی خوبصورت جگہ ہیں. اچھا ٹھیک ہے جی، بڑی بات ہے کہ اپنے ملک کو فائدہ ہونے لگا ہے، یہ بہت بڑی بات ہے. اگر ٹورسٹ آتا ہے نا اس کنٹری میں، کبھی بھی ٹورسٹ آتے ہوتے تھے پہلے، لیکن اب تو کوئی شاذ و نظر. اب میں ٹیکسی ڈرائیور ہوں تو مجھے کوئی شاید سال میں کوئی 1-2 مل جائیں جو ٹورسٹ ہیں کسی اور کنٹری کے، وہ تو یہ بڑی بات نہیں ہے، لیکن اس سے زیادہ ہمیں نہیں نظر آتے. کسی وقت میں کہتے تھے کہ یہاں پر بہت سارا ٹورسٹ ہوتا تھا. اب اسپین
اسپین بہت ٹورسٹ، سارا گرمیاں ان کا جو میرا بھائی ادھر بھی ٹیکسی کرتا ہے، وہ چھوٹا بھائی ادھر رہتا ہے اسپین بارسلونا میں، وہ بھی ٹیکسی کرتا ہے، تو اگلے دن بھی بات ہو رہی، کہہ رہے ابھی تو ہمارا کام پیک پہ ہے کیونکہ ٹورسٹ بہت آئے ہوئے ہیں، اور یہ اس طرح کر کے سیزن جب ٹورسٹ آتا ہے پیسہ لے کے آتا ہے، وہ صرف ٹیکسی نہیں ہر چیز پہ خرچ کرتا ہے اور ملک میں پیسہ چھوڑ کے جاتا ہے، تو ملک کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور انہوں نے یہ کیا بہت سارے کام تو جو یہ نہیں سمجھ سکتے تھے، کیونکہ وہ اس نے جو وزیر دفاع ہے اس نے ایک بات اور کی ہے کہ بشرم لوگ یہاں سے پراپرٹی بیچ کے وہ یورپ میں لے جاتے ہیں، انگلینڈ میں لے جاتے ہیں، لیکن بیسکلی میں سمجھتا ہوں کہ اس نے شاید یہ کہنا تھا کہ بشرم لوگ ملک لوٹ کے یہ وہاں پر پراپرٹی خرید لیتے ہیں، یہ کہتا تو یہ خوبصورت جملہ تھا، کیونکہ اس کے لیڈر کے 2 بیٹے بھی تو برٹش ہے نا، میرا خیال ہے سنا وہ ان کو رہا تھا شاید، مجھے لگا۔ تو یقین مانیے کہ جتنے بھی ہیں نا اوورسیز پاکستانی میری اس بات کو سیکنڈ کریں گے، جو میں نے باتیں کی ہیں وہ تقریباً 100% ہیں کہ آپ دیکھیں آپ کا بچہ ہے نا، اس کو آپ 1-2 ماہ کے لیے نہ پوچھیں کدھر جا رہا ہے کدھر آ رہا ہے، وہ ایوانو ہو جائے گا، جانور ہو جائے گا، وہ آپ کی بات نہیں سنے گا۔ تو یہ اپنے ہیں، اپنوں کو یہ طریقہ نہیں ہے یہ جو وزیر دفاع نے کیا ہے، پتہ نہیں اس کو وزیر دفاع کس نے بنا دیا اور کس قابلیت پہ بنا دیا، ایسا بندہ تو یار نہیں، بڑا عہدہ ہے نا ایک، تو میں نے پہلے عرض کی کہ مجھے پتہ نہیں کرنی چاہیے یا نہیں، لیکن یہ عہدہ اس آدمی کے لیے نہیں تھا، اور کوئی ہے اس کو شرم وغیرہ یا کوئی تھوڑا سا کہ کتنے لوگوں کے دل دکھے، تو یہ تھی چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی کچھ۔ اور دوسرا میرا جملہ شاید رہ گیا کہ یہ جو لوگ ہیں نا، جیسا کہ میں نے بچے کی اگزامپل دی، 2 ماہ پوچھے نا تو وہ جانور ہی ہو جائے گا، اسی طرح ہی جب ان کو نہیں پوچھو گے، اگنور کرو گے، حسد کرو گے، نفرت کرو گے، تو یہ ریئیکشن میں شاید دوسری طرف چلے جائیں۔ میں تو پاکستان میں پیدا ہوا، مجھے تو جو مرضی ہو، میں تو اب جہاں پر پاکستان ہے وہاں پر کوئی اور تو نہیں ہو سکتا کہ بے شک اس ملک میں رہتے ہیں لیکن قانون کا جو رسپیکٹ ہے، یا کہ وہ پگ ڈنڈی جو ہے نا اس پہ چلتے رہنا ہے۔ پگ ڈنڈی کیا، ڈاکٹر اسرار احمد کہتے تھے نا، اسلام ایک کا رستہ جو ہے وہ، یا مومن کا مطلب کیا ہے، وہ کہ اونٹ کے جو ناک میں ہوتی ہے نا وہ نکیل لکڑی کی چیز یا کوئی لوہے کی، اس کو مومن کہتے ہیں شاید، کہتے ہیں کہ اس نے رسی پکڑی ہوئی ہے اور اونٹ پیچھے جا رہا ہے اور پگ ڈنڈی پہ جا رہا ہے، کوئی دائیں بائیں نہیں نقصان کر رہا، تو ان کو نزدیک لانے کے لیے وہ چیزیں کچھ کرنے والی ہیں، جب ان کو اگنور کرو گے تو وہ غلط راستے پہ شاید جائیں، لیکن ہمارے ناکوں میں تو وہ نکیل ہے، ہم تو کہیں بھی نہیں جا سکتے جو کچھ مرضی ہو۔ تو یہ تھا جواب شکوہ، کیا اچھا لگا کیا برا لگا کامنٹس باکس میں ضرور بتائیے گا۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی، جزاک اللہ خیر، اللہ حافظ۔